अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़काह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़काह व सौम रमज़ाना व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, मुशाहिदीन मुशाहिदात, आज के इस दर्स में हम ज़कात के अहकाम को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़कात का लुग़वी माना है तहारत, बढ़ोतरी, इजाफ़ा, पाकी। ज़कात को ज़कात इसलिए कहते हैं कि इसके ज़रिए से इंसान का माल पाक होता है। और इसी तरीके से देने वाले के ईमान में इस अमल की वजह से इजाफ़ा होता है और माल बढ़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर सवाब के एतबार से बढ़ाता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिबा के ज़रिए से माल को घटाता है और ज़कात के ज़रिया से, सदक़ात के ज़रिए से माल को बढ़ाता है। तो ये ज़कात का दो माना आमतौर पर लोगों ने बयान किया है। और ज़कात की जमा है ज़कावात। शरई एतबार से ज़कात का माना कई उलमा ने कई एतबार से बताया है, उसकी तारीफ़ की है। यह हमारे सामने एक तारीफ़ है जिसे मैं पेश करता हूँ। अत्तअब्बुद लिल्लाहि तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, बिखराज हक़्क़िन वाजिबिन मख़सूसिन शरअन, शरई एतबार से एक मखसूस वाजबी हक़ को निकाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, इसको ज़कात कहते हैं। मिन माल मखसूस, मखसूस माल से, फ़ी वक्त मखसूस, मखसूस वक्त में, लिताइफ़त मखसूसा, मखसूस जमात के लिए, बेशुरूत मखसूसा, मखसूस शर्तों के साथ। ये ज़कात की तारीफ़ होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। गोया कि मखसूस माल से, मखसूस शख्स का, मखसूस जमात के लिए, मखसूस वक्त में, मखसूस मिक़दार में माल निकाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इबादत की जाती है उसी का नाम है ज़कात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एतबार से ज़कात के अल्फाज को कुरान में ज़िक्र किया है। तज़किया के माना में ज़िक्र किया है। ज़रा देखिए, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया या तज़किए नफ्स किया। बदन के ज़कात के लिए भी सदक़े फ़ित्र को कहा जाता है तुहरतुल लिस्साइम व तुअमतुल लिलमसाकीन। साइम के लिए पाकी का बाइस है, यानी लग़व और बेजा जो चीज़ें ज़ुबान से जारी हुई हैं, जिनका इर्तिकाब किया है इंसान, उन सब के लिए पाकी का बाइस है सदक़े फ़ित्र। लग़व और रफ़्स से, लग़व की बात आप जानते हैं, कोई भी लायानी चीज़ हो, और रफ़स कहते हैं मियाँ बीवी के माबैन जो आमतौर पर बातें होती हैं। हालत सौम में, रोज़ा के सौम के आदाब में से है कि इस तरह की बातें ना हों। अगर इस तरह की बातें अगर होती हैं तो वो भी अल्लाह ताला पाक कर देता है, माफ़ कर देता है। ज़कात का माल इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है, इसे ना भूलें। रुकन मा यक़ूम बिही शै, जिसके ज़रिए से कोई चीज़ कायम होती है। यानी अगर अरकान को ख़त्म कर दिया जाए तो गोया कोई ढांचा ख़त्म हो जाता है।
کلمہ شہادت، 5 وقت کی صلاۃ کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، یہ اسلام کا پورا ڈھانچہ ہے، اسلام کی عمارت ہے۔ جس اعتبار سے انسان اس کے اندر کمزوری لائے گا، اسی اعتبار سے اسلام کا اور دھرم کا یہ بنا بنایا ایک خیمہ اور ایک بلڈنگ اس کی کمزور ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا یہ خیال رہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اللہ کا ایک فریضہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن بھیجا تو کہا اولا ما تدعوہم الیہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اے معاذ بن جبل تمہاری پہلی دعوت ہونی چاہیے کہ لوگ گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، اور اگر وہ اس کا اقرار کر لیتے ہیں فاعلمہم، تم ان کو بتا دیجیے ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایک دن میں 5 وقت کی صلاۃ ان پر فرض کی ہے۔ اگر اسے فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اس میں اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتے ہیں تو ان کو بتاؤ ان اللہ افترض علیہم فی اموالہم ان تؤخذ من اموالہم وترد الی فقرائہم، ان تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے اس اعتبار سے کہ ان کے مالداروں سے لیا جائے اور انہی کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اسلام کا ایک رکن ہے، میں نے بتلایا ترتیب کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ تیسرا رکن ہے، یعنی کلمہ شہادت پہلا رکن ہے، اور 5 وقت کی صلاۃ کا قائم کرنا یہ دوسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ تیسرا رکن ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے بہت سارے علماء نے اس کو لکھا ہے۔ اسلام کی بنیاد انہی چیزوں پر قائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں کئی بار کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی ہے 43 نمبر آیت، اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے 83 نمبر آیت۔ ایک اور آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 فَإِنْهُمْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ جو آپ سے برسر پیکار ہیں، جو جنگ و جدال آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر یہ توبہ کر لیں اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ صلاۃ قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں۔ تو یہ اسلام نے گویا کہ زکوٰۃ کی اہمیت کو اس اعتبار سے بتایا ہے۔ وقت چونکہ کم ہے اس وجہ سے میں اصل جو بات کہنا چاہتا ہوں زکوٰۃ کے تعلق سے وہ کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اعتبار سے مال کی قسمیں، یعنی جن مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہے وہ کتنے قسموں میں مال تقسیم ہوتا ہے۔ علماء نے عام طور پر 4 قسمیں کی ہیں۔ مال جس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، پہلا مال ہے، پہلی قسم ہے مویشی، یعنی جانوروں کے اندر زکوٰۃ۔ اگر بکری ہے تو 40 بکری میں 1 بکری آپ کو سالانہ دینا ہے۔ اگر گائے ہے تو 30 گائے میں گائے کی 1 بچھڑی آپ کو سالانہ دینا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا وفی البقر فی کل 30 طبیعہ، ہر 30 گایوں میں 1 طبیعہ یعنی 1 بچھڑی آپ کو دینا ہے۔ وفی الاربعین مسنہ، اور 40 میں 1 دانتا ہوا دینا ہے۔ ولیس علی العوامل شیء، اور جو خدمت کے لیے رکھیں ان میں آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے لیس فی الابل العوامل صدقہ، کام میں، کاروبار میں، بار برداری کے کام میں لائے جانے والے اونٹ میں صدقہ نہیں ہے۔ گائے ہی ہو اپنے استعمال کے لیے ہو، دودھ کھانے کے لیے ہو، بچھڑا اس کا جسے قربانی کرنے کے لیے آدمی رکھے، یا بچھڑا اس کا ہل چلانے، بیل گاڑی کھینچنے کے لیے رکھے، تو اس خاطر جو کسان جانور پالتے ہیں 1-2 گائے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
شرط یہ ہے کہ سال بھر ہو جائے اور یہ عدد موجود رہے، اور اگر یہ گھر پر باندھ کر کے، کھوٹے پر باندھ کر کے انسان کھلاتا پلاتا ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو کھول کر کے جن کو جنگلوں میں، صحرا بیابان میں جن کو انسان چراتا ہے، وہ مراد ہے۔ بکری 40 ہو جائے تو زکوٰۃ ہے، اور گائے اگر 30 ہو جائے تو زکوٰۃ ہے، گویا کہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ اور ہر سال الصدقۃ فی کل عام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ہر سال صدقہ دینا ہے۔ وفی صدقۃ الغنم فی سائمتها، اور بکری میں صدقہ فی سائمتها، اس کے اس حصے میں جو کھل کر کے چرنے والا ہے، جو گروپ اس کا بکری کا جو ریوڑ کھل کر چرنے والا ہے۔ اذا كانت 40 الى 20 و 100 شاۃ، 40 جب ہو جائیں تو ایک بکری فرض ہے۔ کب تک یہ دینا ہوگا؟ جب تک کہ 120 بکری نہ ہو جائیں۔ 121 بکری اگر آپ کے پاس ہو جائے یا 20 مکمل ہو جائے تو پھر آپ کو 2 بکری دینی ہوگی۔ یہ بکری کی بات ہے۔ اونٹ، 5 اونٹ میں آپ کو 1 بکری دینا ہے سال بھر پر، اور اس کی پوری تفصیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَ زَوْدٍ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ زَوْدٍ صَدَقَةٌ، یعنی 5 اونٹ سے کم ہو تو اس کے اندر صدقہ نہیں ہے، اور 5 اونٹ اگر ہو جائیں تو اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ 1 بکری دے، 5 اونٹ میں 1 بکری۔ بھینس کے بارے میں علماء نے گائے پر قیاس کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ 30 بھینس اگر ہو جائے کسی کے پاس تو اسے بھی 1 پنڈی دینا ہوگا سال بھر میں۔ تو مویشیوں میں بکری کا نصاب ہوا 40، 120 تک آپ کو 1 دینا ہے۔ گائے کا نصاب ہوا 30 اور آپ کو 1 دینا ہے، اور اسی طریقے سے اونٹ 5، جب 5 اونٹ ہو جائیں تب نصاب کو مکمل ہوتے ہیں، وہاں آپ کو 1 بکری دینا ہے، اور بھینس کو قیاس کیا گیا ہے گائے پر۔ یہ مویشی کا مسئلہ ہوا۔ غلہ جات، غلہ جب گاہ کر کے گھر کے اندر آ جائے تو اسی دن آپ کو دینا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کے کٹ جانے کے دن آپ اس کا حق دیجیے۔ یہ آیت تو مکی ہے، لیکن اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ غلہ گاہ کر کے فصل تیار ہو کر کے جب گھر میں آ جائے تو اسی دن آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے مال میں سے، یعنی پیداوار میں سے۔ زمین کی پیداوار کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ 5 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، 5 وسق سے کم ہو تو اس میں صدقہ نہیں ہے۔ کیا نصاب ہے زمین کی پیداوار میں؟ 1 وسق ہوتا ہے 60 سا کا، اور 1 سا ہمارے یہاں علماء کے بقول تقریباً 2.5 kg کا ہوتا ہے۔ 60 سا کو جب آپ 2.5 kg سے ضرب دیں گے تو 60 دنا 120، اور 60 بار آدھے کو جب آپ جوڑیں گے تو ہو جائے گا 30، یعنی 60 ادھے 30، ادھر 120 اور یہ 30، گویا کہ 150 کلو ہو گیا۔ 1 وسق میں، 1 وسق جو 60 سا کا تھا، 60 سا ہو گیا 150 kg کا۔ اور کیا مقدار ہے غلے کے نصاب کا؟ 5 وسق، تو 1 وسق اگر 60 سا کا ہے اور 60 سا 150 kg کا ہے تو پھر 5 سے 150 میں آپ ضرب دیجئے، کتنا ہو جائے گا؟ 750 kg غلہ اگر آپ کے پاس پیدا ہو جاتا ہے تو آپ مالک نصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا، فرض ہے آپ پر۔ اور اگر اتنا نہ ہو تو فرض زکوٰۃ آپ پر نہیں ہے، جب بقدر ضرورت آپ جب چاہیں گے فقراء مساکین میں نفلی صدقہ آپ کرتے رہیں گے، آپ کو اجر ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ گویا کہ 750 kg کم و بیش نصاب ہے غلے کا۔ دیں گے کیسے؟ اگر آسمان کے پانی سے آپ نے اس کی سینچائی کی ہے باران رحمت سے،
تو आपको उश्र देना है। उश्र का मतलब 10वां हिस्सा। और अगर आपने खुद बोरिंग के जरिया से, रहट के जरिया से, उस नहर के जरिए से जिसका आप लगान देते हैं, उससे अगर आपने सिंचाई की है तो आपको निस्फ़े उशर यानी 20वां हिस्सा देना है। ये कब देना है? जब आपके पास 750 केजी गल्ला हो जाए तो देना है। तो ये गल्ला जात के ताल्लुक़ से है, इसे याद रहे। खज़ारावात में जैसे साग सब्जी कोई करता हो, कच्चा सौदा जो बेचता हो, गल्ला पैदा हुआ, साग सब्जी है, मूली वगैरह है, गाजर वगैरह है, तो इसकी डिपॉजिट नहीं की जाती है। आजकल सल्लाजात की वजह से इसकी डिपॉजिट होती है। तो इसको माल तिजारत समझ करके अगर आप फ़रोख्त करते हैं, फ़रोख्त करने के बाद अगर इतना पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाता है कि 52.5 तोला चांदी आप खरीद सकते हैं, तो आप पर ज़कात है। अब वो ज़कात देने का 2 तरीका है, या तो उशर और निस्फ़े उशर के एतबार से दे देंगे, और या तो माल तिजारत समझ करके आप 2.5% के हिसाब से देंगे। थोड़ा सा फ़र्क है। माल तिजारत समझ करके जब 2.5% के एतबार से आप देंगे, और वही माल अगर दूसरे साल भी रह गया तो फिर आपको 2.5% निकालना होगा। लेकिन अगर उशर और निस्फ़े उशर के एतबार से आपने दिया है तो उसमें सिर्फ ज़कात आपको एक बार देना है, गरचे माल आपके पास ज़िंदगी भर पड़ा रहे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, लिहाजा इसका ख्याल रहे।